Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम जी इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें उस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है और वो करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया जिस पे हमारे यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं होती है। अगर आप नेशनल टीवी को भी देख लें, बाकी लोगों को देख लें, इस मुल्क के बड़े बड़े एंकर्स जो हैं, कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करता, और वो है हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं। चाइना में जो कुछ भी हो रहा हो, चाइना के हमारे साथ क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, रशिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आ रहे हों, यहाँ के अमेरिका जो है अपनी फ़ौजें निकाल रहा हो, या सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से जा रहे हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वहाँ पर गए हैं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब जो जा रहे हैं, इसकी जो इम्पैक्ट है, खबरें तो ज़रूर आपको सुनने में मिलती हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है, इसके जो दूरस्थ नताइज हैं, इस पर कोई भी बात नहीं करता। और जो जितना इम्पोर्टेंट ये हमारा मुल्क इस खित्ते के अंदर है, उसके लिहाज से तो हमारे यहाँ इस मौजू पर ज़्यादा बातें होनी चाहिए, और हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर कम बातें होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारे साथ जो है एक चंद लोग हैं जो इस पर बात करते हैं, और उनमें से उमर ख़याम साहब एक हैं। और उमर ख़याम साहब को आप लोग यकीनन उनको देखते भी होंगे और उनको सुनते भी होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है उनकी इस पर, और हिस्टोरिकली बड़े ज़बरदस्त उनकी जो तारीख पर, जो इस मामले पर जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो पाकिस्तान की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ग्रिप है। तो हम उनको अपने साथ प्रोग्राम में लेते हैं और उनके साथ बात करते हैं इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, गुड टू बी ऑन योर शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म साहब ने बात की, और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक जितनी भी जो लोग हैं हमारे जो ऑफिसेज में, एम्बेसीज में, उनके साथ बात की। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा तूफान बदतमीजी जो है वो हमने देखा कि आज जो है वज़ीर ख़ारजा साहब को उन तमाम लोगों को ऑनलाइन लेना पड़ा, और उनको ऑनलाइन देकर उनको बताना पड़ा कि आप लोग जो है वो, मतलब सब लोगों के बारे में ये बात नहीं की गई। वज़ीर आज़म साहब ने बेसिकली ये कहा कि आप लोगों की वजह से आपकी जो एम्बेसीज है उसमें जो है, जो जितने भी मजदूर हैं, इस तरह के तबके हैं, इस तरह के तमाम लोग हैं, उनको बड़े ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं उनको। और जिस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए उस तरह से संभाल नहीं रहे हैं। अगर आप इंडिया की मिसाल लें, तो इंडिया जो है अपने मुल्क में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा लेकर आता है, और उनकी एम्बेसीज जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। इन्होंने उसको ऐसे लिया कि जी ये तो हमें अब भारत के साथ इन्होंने मिला दिया, हम तो भारत का जवाब देते हैं, हम तो ये करते हैं, और मतलब बड़े ही डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए। बल्कि 3-4 डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने तो बहुत ज़्यादा खुलकर बात की। तहमीना जंजुआ हैं, सलमान बशीर, जलील अब्बास जिलानी, शेरी रहमान, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की। ज़रा हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं प्लीज़। देखें अली, बात यह है कि हमारा जो सिविल सर्विस का पूरा निज़ाम है, CSS का एग्ज़ाम लेने से लेकर कैंडिडेट्स की सिलेक्शन तक, फिर उनकी ट्रेनिंग पर, फिर जब वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, चाहे जितने मर्जी ग्रुप्स हों, फॉरेन ऑफिस हो, DMG हो, पुलिस हो, ये सब पिछले 40 साल में इनको एक सिस्टमेटिक अंदाज में पोलिटिसाइज किया गया, और इनकी जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी थी उसको तबाह बर्बाद किया गया। अब ये जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या दुनिया के हालात पे या दुनिया के मामलात पे नज़र रखते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारी जहां बहुत सारी कौमी कमज़ोरियां रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये थी कि सिफारती सतह पर हम कहीं मौजूद ही नहीं है। चाहे दुनिया में कोई बड़ी सफ़बंदी हो रही हो, दुनिया में कोई बड़ा टॉपिक चल रहा हो, दुनिया में बड़े अलाइंसेस बन रहे हो, दुनिया में अपना नैरेटिव बनाना या उसका किसी मुखालिफ के नैरेटिव का मुकाबला करना हो, हमारी सिफारती लेवल की जो कोशिशें हैं, जो हमारी सिफारत खाने और फॉरेन मिनिस्ट्री की और डिप्लोमेट्स की जो कॉम्पिटेंस है, उसके ऊपर तो एक बहुत ही संगीन नौयत के सवालात हैं जो पिछले 40 साल से खड़े हो रहे हैं। और आखिरकार एक ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान के पास आया है जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली डिफेंसिव पोजीशन से उठा के पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिव पोजीशन के ऊपर लेकर जा रहा है। और उसे अपनी डिप्लोमेटिक टीम से जिस तरह की कारकर्दगी चाहिए, जिस तरह की एग्रेशन चाहिए, जिस तरह की उसे अपनी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस चाहिए, वो दरकार है, और उनको वो पिछले 2.5 साल में मिलती नजर नहीं आ रही है।
اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور عمران خان کا بہت بڑا ووٹ بینک، عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹ بیس اوورسیز پاکستانی ہے. انہی کے دیے ہوئے ریمیٹنسز کی وجہ سے ہمارے بجٹ کے خسارے بھی پورے ہو رہے ہیں. اور اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انہوں نے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں شروع کرنے کا کام کیا ہے اور بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم کی بات بالکل ٹائملی ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل یہ حل نہیں کر پاتے. پاکستان کا مقدمہ ہمارے ڈپلومیٹس نہیں لڑ پاتے. دنیا جہان میں ہونے والی نیریٹو کی جنگ میں ان کی ان پٹ 0 سے بھی نیچے ہے. تو پھر یہ سب کس مرض کی دوا ہے؟ کیا یہ صرف امتحان پاس کر کے قوم کے اوپر ہماری ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے کو، اپنی بیرون ملک پوسٹنگز کو، اپنے کورسز کو، اپنی گڈ فار نتھنگ لمبی چوڑی مہنگی ڈگریوں کے لیے یہ سروس میں آتے ہیں؟ تو جو ہماری ڈپلومیٹک کور ہے اس کو تو بڑے سیریس ریویمپ کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پنجاب پولیس اور ہماری ڈپلومیٹک سروس صحیح ہو گئی، اس کو ریویمپ کر دیا گیا، اس ادارے کو، ان دونوں اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اسی دن نیا پاکستان بن جائے گا. اور یہ جو چند بابو، یہ تہمینہ جنجوعہ، یہ سلمان بشیر، یہ شہری رحمان، ان کو شرم آنی چاہیے ان تینوں کو. تہمینہ جنجوعہ اس وقت فورن ہمارے آفس کی ترجمان تھی جو پاکستان کی تاریخ کا ذلت آمیز دور تھا، تاریخ ترین، بدترین، ڈریڈفل ترین دور تھا، جب نواز شریف نامی ایک غدار پاکستان کا وزیر اعظم تھا. انڈیا کے خلاف ہمارے جتنے دشمن ہیں، چاہے وہ کابل میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ نیو دہلی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کیپٹل میں بیٹھے ہوں، جتنی ہماری جگ ہسائی اور جتنا ہم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نیچے لگ گئے تھے، تھلے لگ گئے سا پوری دنیا دے، وہ تہمینہ جنجوعہ کے دور میں ہوا ہے. یہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا، دنیا کی کوئی قوم ہوتی، وہ تہمینہ جنجوعہ کا محاسبہ کرتی، اس کی گوشمالی کرتی، اس کو شٹ اپ کال دیتی کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری اپنی کیا سروس ہے، تمہاری تو پینشن اور بینیفٹس کو ضبط کر لینا چاہیے. جو تم نے ہم سے تنخواہیں لی ہیں 40 سال کی یوزلیس سروس میں، یہ تم سے واپس لینی چاہیے. عمر یہ بہت عجیب سی بات ہے. اور یہ سلمان بشیر صاحب جب ہمارے فورن سیکرٹری تھے، ان کی کیا کارکردگی تھی؟ یہ ان کے بھائی اس وقت پاکستان نیوی کے سربراہ تھے، اور پاکستان کی نیوی کے بڑے بڑے جو ہمارے بیسز تھے ان پر حملے، یاد کریں 10 سال پیچھے جائیں، بحران بیس کا حملہ کون بھول سکتا ہے؟ اس وقت کون نیوی کا چیف تھا؟ اسی سلمان بشیر کا بھائی. اس وقت فورن سیکرٹری کون تھا؟ یہ سلمان بشیر. پاکستان کو ہر طرف سے جوتیاں اور گالیاں پڑ رہی تھیں، تو بطور فورن سیکرٹری اس کی کیا سروس تھی؟ 0. اور شہری رحمان کیا تو بندہ کیا کہے، اس دور میں شہری رحمان نے حسین حقانی کو ٹیک اوور کیا تھا. ہاں حسین، جب یہ امریکہ میں ہماری سفیر تھی، کبھی کیری لوگر بل کے نام پہ ہمارے ساتھ کوئی ڈرامہ ہوتا تھا، کبھی ڈو مور کا ہوتا تھا. پہلے شہری رحمان مجھے یہ بتائے کہ باراک اوباما سے ڈو مور کا مطالبہ ختم کرانے کے لیے انہوں نے بطور سفیر کیا کیا؟ افغانستان کا مسئلہ حل کرانے میں، پاکستان اور امریکہ کے مسائل حل کرنے میں آپ نے کیا کمال کیا؟ اور یہ مجھے ذرا بتائیں کہ عمران خان جو 2 بار امریکہ میں گیا ہے ایز وزیر اعظم، کیا عمران خان کو زیادہ پروٹوکول ملا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ سے، یا شہری رحمان اور اس کے باپ آصف علی زرداری کو زیادہ ملا تھا؟ تو کہنے والی باتیں یہ ہیں علی صاحب کہ یہ سب ارریلیونٹ لوگ ہیں. پاکستان کی عوام ایک ان کے چہرے کو پہچانتی ہے، ان کے کردار کو پہچانتی ہے، ان کی ڈوریں ہلانے والوں کو پہچانتی ہے. اور یہ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر ہمارے فورن سیکرٹری تک، یہ جو ہمارے سویلین بیوروکریسی ہے، یہ پاکستان کی گردن کے گرد صحیح والا. کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ چیزیں ٹی وی پر کیوں چلائی گئی، ہماری بےعزتی کی گئی ہے، ہماری بہت یعنی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بے عزتی کیا صرف سیاستدانوں کی ہوتی ہے؟ کہ مطلب عزت کیا صرف ان کی ہوتی ہے؟ سیاستدانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کے گھر کی باتیں ٹی وی پر اچھالی جاتی ہیں، جن کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. ہمارے نہ جرنیل محفوظ ہیں، نہ جج محفوظ ہیں، نہ جرنلسٹ محفوظ ہیں، نہ عوام محفوظ ہے، نہ سیاستدان محفوظ ہیں. کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، کسی کا سکینڈل بنایا جا رہا ہے، کسی کے گھریلو معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کسی کے اوپر میمز چلائے جا رہے ہیں، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو بابو ہیں ان کا نام بھی کوئی نہ لے. تو عمران خان نے بات تو ٹھیک کی تھی کہ بھئی یہ نو آبادیاتی
माइंड सेट रखने वाला काम अब नहीं चलेगा, اور یہ وہی یہ اب نہیں چل colonialism کی سکتا. جو یہ چیزیں ہیں نا یہ, اور ان کو اتنا زیادہ ان کو اتنے آپ امبیسیوں میں جا میں کے بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو ان کو بڑے تکلیف آرام سے کیا ہے. کام کروا لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جان میں پہچان سے کام آپ کروا کو لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو اصل میں تکلیف کیا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان ایک ڈپلومیٹکلی اوفینسو پوزیشن میں ہے. شاہ محمود قریشی نے وزارت میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑا شیک اپ کیا تھا آل اوور دا ورلڈ ڈپلومیٹس کا، ڈپلومیٹک مشنز کا. ہم افریقہ کے اندر جتنی تیزی سے اب پاکستان جا رہا ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان یورپ کے ساتھ اپنے جو معاملات طے کر رہا ہے، چاہے وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہو، چاہے وہ نیٹو کی فوجوں کا انخلا ہو، چاہے ہماری ایکسپورٹس کا کام ہو، چاہے ہمارے تارکین وطن کے مسائل. چاہے آج کی نیوز امیزون کا پاکستان میں امیزون آ گیا ہے. امریکہ کو جس طرح اپنے گریبان سے پکڑ کر اپنا مسئلہ حل اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر پورا شو ہونا چاہیے امریکہ کے اوپر، تو پورا ایک شو ہونا چاہیے کہ امریکہ جس طرح سے جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن جب آئی اور اس نے آ کر کہا جی ہم تو فوجیں نہیں نکال رہے، اب کہتے ہیں کہ جی ہم فوجیں بھی نکال رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں ہوائی اڈے بھی دیے جائیں. اس پر تو ایک پورا پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ ایک پورا پروگرام کرنا چاہیے جس میں پروگرام کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے نا میں اس پر ذرا آنا چاہتا ہوں کیونکہ جو سب سے زیادہ کرنٹ ٹاپک ہے اور جس پر میں ذرا اپنی بات پوری کر لوں. ان کو تکلیف یہ ہے، ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ جو کالے انگریز ہے نا، براؤن صاحب، ان کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے اور میڈ ان پاکستان حکمران نے آ کر میڈ ان پاکستان اور پاکستان سینٹرک پالیسی کو ڈپلوائے کر دیا گا. تو جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں بڑی خوشگوار تبدیلی لائے، پاکستان کے جتنے اسٹرکچرل مسائل ہیں ان کو وہ ایک ایک کر کے بڑے میتھوڈیکل انداز میں حل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ فورن سروس کی باری آنی ہی تھی، کیونکہ دیکھیں آپ نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، اس میں سب سے بڑا رول فورن سروس کا ہے. آپ نے دنیا کو اپنا نیریٹو بیچنا ہے، اپنی برانڈ ویلیو بنانی ہے، اپنا امیج لوگوں کے دلوں میں بنانا ہے کہ آؤ ہم پہ پیسے لگاؤ، آؤ ہمارے پاس سیر کرنے آؤ، آؤ ہم سے کھیل کھیلنے آؤ، آؤ ہمارے ساتھ فلمیں بنانے آؤ، آؤ ہمارے ساتھ صنعت و حرفت کرنے آؤ. یہ سب کام فورن سروس اور فورن ڈپلومیٹک مشنز کے کرنے والا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک سفارت خانے میں صرف سفیر نہیں ہوتا، وہاں ایک ڈیفنس اٹیچی ہوتا ہے، ایک پریس اٹیچی ہوتا ہے، ایک کمرشل اٹیچی ہوتا ہے، ایک کلچرل اٹیچی ہوتا ہے. تو مطلب کسی بھی قوم کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ، اس کی فرسٹ اور سیکنڈ لائن آف ڈیفنس آپ کی ڈپلومیٹک کور ہوتی ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اب اپنی توپوں کا رخ اس بڑے مسئلے کی طرف کر لیا ہے، کیونکہ فورن سروس کو جس کی طرف بھی توپوں کا رخ ہوتا ہے وہاں پر ایک مافیا نکل آتا ہے. وہ بے شک دم پہ پاؤں آتا ہے نا، وہ شوگر مافیا ہو، وہ بے شک یہ بیوروکریسی ہو، وہ بے شک یہ آٹے والے، جو کوئی بھی آپ اٹھا لیں یہاں پر، کوئی بھی اٹھا لیں، یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ، میں اگر آپ کے جس طریقے سے آپ مال کما رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اپنی پریویلیجز اکٹھی کی ہوئی ہیں، آپ کو ایک لائف سٹائل کی اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی آپ کی عادت خراب ہوئی ہے. تو میں اگر آ کے آپ کی عادتیں چینج کروں گا یا آپ کو ایک نشہ آور دوائی سے ہٹا کے ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر جاؤں گا تو آپ ریزسٹ تو کریں گے نا. تو اسے آپ سمجھ لیں کہ انرشیا ہے، ایک نیچرل ری ایکشن ہے. اور مافیا کے خلاف جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے، چور تو ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، جتنا ایکا اور جتنا اصول چوروں اور مافیا ڈانس کے درمیان ہوتا ہے اتنا تو کسی کے درمیان. اچھا، موونگ ٹو دا ریئل ٹاپک آف ٹوڈیز. عمر، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے پچھلا سال دیکھا کہ پچھلا سال جو ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ہے وہ ایک تھوڑی ٹینس سچویشن تھی، معاملات تھوڑی سخت مہری کا شکار تھے. باوجود اس کے کہ تمام چیزیں اسی طرح ہو رہی تھیں، مطلب سعودی سفیر بھی مل رہے تھے پاکستانیوں سے، پاکستانی بھی مل رہے تھے، وزیر اعظم کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، وزیر اعظم نے بھی کوئی بات نہیں کی، ادھر سے بھی کوئی ایسے سخت جملوں کا تبادلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی ایک سخت مہری بہرحال موجود تھی بہرحال. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس وقت سعودی عربیہ میں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کل تشریف لا رہے ہیں، ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہے، اس کے بعد وہ 2 دن تک یہاں پر رہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ رہے ہیں. اس کے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم لوگ بات سن رہے تھے کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اس میں شاید پاکستان، رشیا، چائنا اور یہ لوگ شامل ہو گئے. اور ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے پاکستان والے، جو پاکستان کی گورنمنٹ کا جو سٹینڈ تھا، جو خان صاحب کا سٹینڈ تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ ہیں اور ہم ہر ایک کے ساتھ لے کے چلیں گے. اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارا ایک برادرانہ ملک ہے، ہم اس کو کسی بھی طور پر نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ جو دم جو شفٹ آئی ہے اس پہ ذرا میں چاہوں گا بات کرنا، اور اس وزٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، عمران خان کے وزٹ کو سعودی عربیہ کا. بہت اچھا سوال ہے علی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے
عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈپلومسی میں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. اونلی ان پالیٹکس دیر آر پرماننٹ ایلائز اینڈ پرماننٹ انٹرسٹس. تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ ہمارا پرماننٹ انٹرسٹ بھی ہے ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ، اور ہمارا پرماننٹ الائنس ہے اس وجہ سے ان کا، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ پرماننٹ ہے ان کے ساتھ. تو سرد مہری بالکل بھی نہیں آئی تھی. ہوا صرف یہ تھا کہ محمد بن سلمان ایک ریفارمیشن لے کر آنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر، اور ان کا اپنا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور محمد بن سلمان کو اپنی وہابی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی جو ان کی اتنی بڑی کئی ہزار شہزادوں پر مشتمل جو اب ایک رائل فیملی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی فیکشن سے ریزسٹنس کا سامنا ہے. تو اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے سعودی عوام کے سامنے اور اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے محمد بن سلمان نے ایک راستہ چنا کہ انہوں نے امریکہ اور اس کے مین اتحادیوں کو اپنا پارٹنر بنایا. انہوں نے اپنا ویٹ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پلڑے میں ڈالا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لبرلزم بھی کچھ سعودی عرب میں آنے والا ہے، کچھ کانسرٹس بھی ہو گئے ہیں، کچھ خواتین نے ڈرائیونگ بھی شروع کر دی ہے، کچھ وہ بڑے روشن خیالی کا دورہ پرویز مشرف والا محمد بن سلمان کو بھی، یعنی وہی فارمولا جو امریکہ ہر جگہ بیچتا ہے. تو محمد بن سلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنے اقتدار کو سٹیبلائز کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ سعودی اکانومی کی کچھ ایسی ضروریات ہیں، ان کی دفاعی ضروریات بھی ہیں، ان کی معاشی ضروریات بھی ہیں، ان کی معاشرتی اور سیاسی ضروریات بھی ہیں. تو امریکہ اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت سارے معاملات پر اب انٹرسٹ الائنڈ نہیں ہیں، یا کم سے کم ایز آف ناؤ ابھی نہیں ہے. تھنگز آر بینگ ورکڈ آؤٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کچھ معاملات پر امریکہ کی لائن کو ٹو کر رہا تھا، جبکہ ان معاملات پہ امریکہ کی لائن کو منو ان ٹو کرنا ہمارے قومی مفادات کے خلاف تھا. تو اس لیے اندر ڈیپ ڈاؤن ایک ڈائلاگ چل رہا تھا لیڈرز کے درمیان. دیکھیں، اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیں وزیر اعظم اور کسی اور حکمران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے میرے اور آپ کے ہیں کہ آج کے دوستی ہے تو بہت دوستی ہے اور دونوں ملک بہت قریب ہے. یار کوئی دوستی نہیں ہوتی. قوموں کے مفاد ہوتے ہیں، ملک کے مفاد ہوتے ہیں، دونوں کی اسٹیبلشمنٹ. اگر ہر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ کرے تو ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان محمد بن سلمان سے تب تک بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی گاڑی بھی اس کو ویلکم بھی کرے گا، اس کو ڈرائیو کر کے اپنے گھر تک بھی لے جائے گا، جب تک محمد بن سلمان پاکستان کا دوست ہونے کا حق ادا کرے گا. جب ہمیں کوئی ایسی لائن ٹو کرنی پڑے گی جو ہمارے مفادات میں نہیں ہے، تو ہم کیوں کسی کو پروٹوکول دیں گے؟ وہ دور ختم ہو گیا. اب نہ عمران خان نے سرور پیلس میں جانا ہے، نہ عمران خان نے NRO لینا ہے، نہ عمران خان نے کوئی اپنے پیسے پارک کیے ہوئے ہیں کوئی کیمن آئی لینڈ میں یا دبئی کے اندر، یا نہ اس نے لینا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے جو اسے جلا وطن کر سکے. تو عمران خان صرف تب گرم جوشی دکھاتا ہے جب پاکستان کا فائدہ ہے. وہ تب سرد مہری دکھائے گا اور انسٹیٹیوشنل میکنزم کو آن کر دے گا جہاں پر تھوڑا سا کوئی بحث مباحثے کی گنجائش آئے گی. تو اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ چونکہ ہمارے معاملات، جس پہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے، خاصی حد تک طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اب ایک ایسی سپیس بن گئی ہے جس میں پاکستان اور سعودیہ مل کر دوبارہ اپنی جو ہمارے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں، جیسے گوادر میں ریفائنری ہے، جیسے ٹیررزم کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ ہے، جیسے ہمارے میوچول کچھ اینیمیز ہیں جو سعودی عرب کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بات کر رہا ہوں، اس کے خلاف ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا ڈائسپورا کا سب سے افیکٹو حصہ رہتا ہی سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب کی وجہ سے گلف میں ہے. ہم نے ان کو سہولتیں دلانی ہے، ٹریڈ اور کامرس کے ریلیشن ڈیولپ کرنے. ہمارے تعلقات سعودیہ کے ساتھ بہترین ہیں، ہمارے انٹرسٹ پرماننٹ ہے، اور محمد بن سلمان ہمیشہ پرو امریکہ رہے گا. اس کی میں نے وجہ بتا دی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آخری سوال، اور اس کے بعد ہم، کیونکہ اب ٹائم ہم بہت زیادہ لے چکا ہے، میں اس پر چھوٹا سا جواب چاہوں گا، اور وہ ہمارے لوکل لوگوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے فوراً اس پر تو بات کریں، ابھی بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو ہو نہیں سکی کیونکہ اس پر بہت کچھ ابھی بھی بولنے والا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ لمبا یہ آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں. پرابلی وی کین ہیو اے سیکنڈ ایپیسوڈ آن اٹ آفٹر دی وزٹ آف خان صاحب. ٹھیک ہے.
آخری سوال یہ ہے کہ جو اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ہمارے پر جو وزیر اعظم صاحب پر بیسیکلی اپوزیشن کی طرف سے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے جی کہ فورن منسٹر بھی نہیں گیا، وزیر اعظم بھی نہیں گیا، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف وہ پہلے پہنچ گیا وہاں پر اور جا کے میٹنگیں کر رہا ہے اور وہاں کی فوجوں سے مل رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اب اس کی میرے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ مثالیں ہوں گی کہ جس طرح امریکہ والے جب جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، باقی ملکوں کے جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن میں I will let you، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ذرا بات کریں، بتائیں. تو ہنری کسنجر جولائی میں پہنچ گیا جنوری کے دورے کا ہوم ورک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. مائک پومپیو، ڈونلڈ ٹرمپ، میں اور ریسنٹ مثال پہ آ جاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کسی ملک میں جنوری میں جانا ہوتا تھا تو وہ نومبر میں اس ملک میں پہنچا ہوتا تھا مائک پومپیو اور ان کا جو سیکیورٹی چیف ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اب ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو ہے سینٹ کام کا کمانڈر ہے یا افغانستان کا کمانڈر ہے یا چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے جو امریکہ کی تمام فورسز کا جوائنٹ کمانڈر ہوتا ہے، وہ کبھی وہ آیا ہوتا ہے پاکستان، کبھی اس کا نمبر 2 آیا ہوتا ہے، کبھی مائک وہ جو اب پتہ نہیں انہوں نے وینتھنی بلنکن سے کبھی آیا ہوتا ہے، کبھی زلمے خلیلزاد مل رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب امریکہ کی فوج، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے فیورٹ ملک امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے کیا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ یہ کیسی بات. اچھا چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے دیسی لبرلز کے دوسرے ابو جو ہیں نریندر مودی نے جس ملک میں جانا ہوتا ہے اجیت دوول سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے وہاں پہ، جے شنکر اس کے ساتھ پہنچا ہوتا ہے وہاں پہ. اس کی تو مثال ابھی عمر یو اے ای والا وزٹ بھی تھا نا، یو اے ای والا وزٹ ہے. ایگزیکٹلی مثال ہے، ابھی کی ریسنٹ مثال ہے، ایگزیکٹلی پرانی بات نہیں ہے یہ تو. ایگزیکٹلی بھائی آپ کا ایک ڈیفنس ریلیشن ہے سعودی عرب اور گلف کے ساتھ، اس کا ایجنڈا تیار کرنا، اس پہ ایک بیسک انسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ کرنا آرمی چیف کا کام ہے، یہ عمران خان کا کام ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ کی ان کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے آرمی چیف کے ساتھ جس میں آپ کی سیکیورٹی کے ادارے ڈپلومیٹک کور کے ڈیسیجن میکرز وہ وہاں بیٹھے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وزیر اعظم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس، اکانومی، ڈپلومیسی، انسٹیٹیوشنل اس کو انپٹ آتی ہے، ان کا کیا ہوا ہوم ورک ہوتا ہے جس کے اوپر پھر وہ اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. چلیں آپ کو یہ پتا ہوگا خان صاحب نے امریکہ جانا تھا، خان صاحب کا امریکہ کا ٹور تھا جس جولائی میں، جی ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا گیا عمران خان کی پوری زندگی کے بارے میں. جی بالکل بتایا گیا کہ عمران خان کی زندگی کے اچیومنٹس کیا ہیں، عمران خان کیا کیا کرتا رہا ہے، کس طرح کا بندہ ہے، کس طرح سے بیٹھتا ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے. باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے لیے جارج بش نے جب پاکستان آیا تھا 2006 میں تو اس نے کرکٹ کا ایک نمائشی، اس نے ایک فوٹو سیشن کیا تھا امریکن ایمبیسی کے گراؤنڈ میں. تو پاکستان کے اس وقت کے کیپٹن انضمام الحق اور ایک ہمارا ینگ پلیئر تھا جو اچھی انگریزی بول لیتا تھا، اسی لیے اس کو بھیجا گیا، اس کا نام تھا سلمان بٹ. جب انہیں جارج بش امریکہ کے پریزیڈنٹ کے جس کو کرکٹ کی الف بے نہیں پتا اس سے ملوایا گیا تو جارج بش کو اتنی انفارمیشن تھی، اتنی بریفنگ تھی، اس نے سلمان بٹ سے کہا کہ آج کل تم اچھی فارم میں نہیں ہو، سو یو بیٹر ڈو ویل فار یور کنٹری. تو آپ کو کیا پتا کہ یار ایک سوورن ملک کے وزیر اعظم کا، جینوئنلی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم کا، who commands the respect of the country and the establishment that he leads, he commands a genuine respect. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا بھر میں ایس او پیز ہیں کہ جو مین ٹیم ہے وہ پہلے چلی جاتی ہے، وزیر اعظم کے دورے کا پورا جو ہے وہ ایک ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے ٹو دا ویری لاسٹ مائنیوٹسٹ ڈیٹیل، ٹھیک ہے جی، تاکہ جب وزیر اعظم آتا ہے تو پھر کوئک سروس کام ہوتا ہے، پھر ایگریمنٹ ہونے ہیں. جو ایگریمنٹ آپ نے وہاں یہ ایم او یو سائن کرنے وہ کہ عمران خان اور محمد بن سلمان ڈکٹیٹ کروا رہے ہوں گے، وہ خدا کے بندے وہ اب نیگوشیٹ ہو رہے ہوں گے، وہ تیار پڑے ہوں گے، انہوں نے صرف سائن کرنے ہیں اس کے اوپر جا کے. جو دفاعی معاہدہ کرنا ہے وہ نیگوشیٹ ہو کے تیار ہوگا، عمران خان صرف سائن کرنے جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کمپنی کے اندر پہلے دن پریزیڈنٹ، چیئرمین یا سی ای او کو تو نہیں لے کے جاتے آپ کی پوری مارکیٹنگ کی ٹیم جاتی ہے، فائنانس کی ٹیم جاتی ہے، لیگل ٹیم جاتی ہے، وہ تھریش آؤٹ کرتی ہے جو بھی ایگریمنٹ ہونا ہو، جو بھی ایم او یو ہونا ہو، جو بھی آپ کی ایسوسیشن ہونی ہو، وہ تو صرف سائن کرتے ہیں، وہ تو ایک آپٹکس کی چیز ہے. ہمارا جی رابطہ جو ہے وہ میرے خیال سے منقطع ہو گیا. ہم یہیں پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہے جو یہ بجٹ ہے
جو عمران خان صاحب کا سعودی عربیہ کے لیے، یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. اور میں آخری بات، یہ جو جتنے بھی جو شور مچاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، جنرل باجوہ پہلے چلے گئے اور عمران خان بعد میں جا رہا ہے، ان کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر مائک پومپیو 26 جنوری کو مائک پومپیو جو ہے اپریل 26 2018 کو مائک پومپیو جو ہے CIA کا ہیڈ تھا اور اس نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور اسی دن اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیا گیا. اگر یہ امیجن کریں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آج استعفیٰ دیتے ہیں اور آج ہی رات میں جا کے ان کو سینیٹر یا کوئی یہاں کا بنا دیا جاتا ہے، تو پھر اس ملک میں جو صفحہ ماتم بچھے گی وہ شاید میں اور آپ تمام لوگ برداشت نہ کر سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید ترقی کرے گا اور اللہ کے حکم سے یہ ملک بہت زیادہ آگے جائے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.